बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नात खां मोहम्मद बिलाल भट्टी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल भट्टी। आज मैं नात खाने से रिलेटेड अपनी तीसरी वीडियो के साथ हाजिर हूं। अगर आप न्यू नात खां हैं या नात खाने के शोबे को ज्वाइन करना चाहते हैं और एक अच्छे नात खां बनना चाहते हैं, कामयाब नात खां बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ठीक जगह पहुँचे हैं। इस वीडियो को लाजमी देखिए, सिर्फ आपके लिए बनी है। तो स्पेशली नात खाने से रिलेटेड है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें। आज मैं 10 ऐसी टिप्स आपको दूंगा जो आपको नात खाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली 2 वीडियोस को उनको भी लाजमी देखें और इसको भी मुकम्मल देखें। और आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो अहबाब नात खानी में नए नए आते हैं तो उनके साथ एक प्रॉब्लम होता है कि उनको सेंस ऑफ माइक नहीं होती। मतलब वो सोचते हैं अगर मैं बहुत ऊंचा पढ़ूंगा, ये माइक बिल्कुल मुंह के करीब रख के पढ़ूंगा तो जनाब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा ये रूल अपने ज़हन में रखें, जब भी आपने पढ़ना है तो माइक आपसे 3 इंच दूर हो, 3 इंच कम से कम या 2 इंच का फासला लाजमी हो, फिर आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। इससे ये है कि सुनने वालों की समात पर अच्छा इम्पैक्ट बनेगा। अगर आप बिल्कुल मुंह से जोड़ के स्टार्ट करेंगे इसलिए कि जनाब मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, तो आप अपने जो है वो अपने आप को मुतमिन करने के लिए आप माइक बिल्कुल करीब रख के और जनाब अपने मगन में पढ़ रहे हैं, तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। क्योंकि पब्लिक में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बुज़ुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं कि जो ऊंची आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लिहाजा ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हैं और लोग कहें यार ये कब माइक छोड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा माइक को कम से कम 3 इंच दूर रखें। और आप ने जब भी ऊंची आवाज़ कहनी है, अंतरा कहना है, तो आप थोड़ा सा मज़ीद दूर कर लें। इससे ये होगा कि आपकी आवाज़ में बहुत खूबसूरत निखार आएगा, लोगों को सुनने में भी बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत आवाज़ लगेगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, माइक को करीब रख के ना पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ऐसा तुझे खालिक ने, ये देखिए मैंने 2 इंच दूर रखा हुआ। अगर इसमें इसको करीब रखूं, ऐसा तुझे खालिक ने, फ़र्क आपने नोट किया कि मैंने दूर रखा तो कितनी भली आवाज़ महसूस हुई आपको सुनने में, और जैसे ही करीब रखी तो आपको जो है वो सुनने में दिक्कत महसूस हुई कि यार ये कितना ऊंचा पड़ रहा है। तो इसीलिए जब अपने अस्थाई कहनी है तो आप बेशक थोड़ा सा माइक करीब रख लें, लेकिन जब अपने अंतरा कहना है तो आपका माइक हर हालत में दूर होना चाहिए अगर आप एक अच्छे नात खां बनना चाहते हैं। अब मैंने अंतरा कहना है, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, देखा मैं जितनी भी ऊंची आवाज़ ले गया वो आपको सुनने में ख़राब नहीं महसूस हुई, आपको अच्छी ही लगी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने माइक का अच्छा इस्तेमाल किया है। सेंस ऑफ माइक बहुत ज़रूरी है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो अहबाब क्लासिकल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, कलाम में वेरिएशंस भी होनी चाहिए, उसमें जगहों का भी इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सिर्फ कलाम को खूबसूरत बनाने के लिए। अगर आपको क्लासिकल आता है तो आपकी पढ़त से ये नहीं ज़ाहिर होना चाहिए कि आप किसी महफ़िल मौसीकी में बैठे हुए हैं। ठीक है, हमेशा कलाम आगे रहे, उसका तासुर आगे रहे, जो रागदारी और क्लासिकल कंपोजिशंस हैं वो उसके सपोर्टिव हों, जो जगह हैं, जो मुर्कनियाँ हैं वो सिर्फ कलाम को सपोर्ट कर रही हों, सपोर्टिंग नज़रें, ना कि कलाम पर हावी हों। इससे कलाम का सारा इम्पैक्ट ज़ाया हो जाता है। इसलिए अपनी जगह भी लेनी है या मुर्की भी लेनी है तो वो हमेशा सुर में लें और बिल्कुल नॉर्मल सा उसमें सिलसिला होना चाहिए, ना कि आप क्लासिकल रागदारी ज़्यादा ज़ाहिर कर रहे हो और उससे अल्फाज भी मुतासिर हो रहे हों, आपकी पढ़त भी मुतासिर हो रही हो, तो फिर वो नात का मज़ा नहीं रहता। हमेशा नात आगे रहे, ये चीज़ें सपोर्टिव रहें। और मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ दोस्त मुझे व्हाट्सएप पर कॉल्स करते हैं और मैसेजेस करते हैं कि हमारा गला बहुत जल्दी थक जाता है।
تو اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا سر جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر کے شروع نہیں کرتے، ہمیشہ اپنا سر بلند باندھ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے 8-10 منٹ کی پڑھنے کے بعد آپ کا گلا جو ہے وہ جواب دے جاتا ہے اور آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا سر فائنڈ نہیں کرتے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں، اور دوسری بار پبلک سے درود پاک پڑھوائیں۔ جی آپ سب بھی درود پاک پڑھیں اور اپنے دل میں پڑھنا ہے۔ تو جتنی دیر پبلک درود پاک پڑھ رہی ہے، آپ نے مائک سے ہٹ کے اپنا سر باندھ لینا۔ اس طرح کرنے سے آپ کو اپنا سر فائنڈ ہو جائے گا کہ میں نے کہاں سے سٹارٹ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فار ایگزامپل خوشبو، اتنی دیر میں پبلک نے درود پاک پڑھ لی، اب سٹارٹ لیں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ۔ اس طرح سے آپ اسموتھنیس سے اور پولائٹ انداز سے سٹارٹ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گلا بے شک آپ آدھا پونا گھنٹہ بھی پڑھتے رہیں، بشرطے کہ ساؤنڈ اچھا ہو۔ تو اگر آپ ساؤنڈ کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گلا بالکل نہیں تھکے گا۔ بعض اوقات ایسے ساؤنڈ ہوتے ہیں جو گلے کی آواز کو کھینچتے ہیں، اچھی کوالٹی کے نہیں ہوتے، لیکن آپ اگر ساؤنڈ کے بغیر کسی گھر کی انڈور محفل پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ اسموتھنیس سے اور پولائٹ انداز سے سر فائنڈ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گلا نہیں تھکے گا۔ تو اپنے ٹاپک نمبر 4 پر میں چلتا ہوں، سوشل میڈیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ آج کا میں نے ٹاپک چوز کیا ہے کہ بہت سے ٹیلنٹڈ نعت خواں ہیں اور سریلے نعت خواں ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے سورس نہیں ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنا اخراجات نہیں ہیں کہ وہ کوئی البم ریلیز کر سکیں یا کسی بڑے ریکارڈ لیبل کے ساتھ کام کر سکیں۔ تو ان کے لیے سوشل میڈیا سمجھ لیں، یہ جو آپ موبائل یوز کر رہے ہیں جس پہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہی آپ کا سوشل میڈیا ہے، یہی آپ کی پاور ہے، یہی آپ کا اسٹوڈیو ہے۔ کیسے؟ آپ اپنا ایک اچھا سا کلام ریکارڈ کریں اور اپنا ایک فیس بک پیج ضرور اپنا بنا لیں، تو اس کے اوپر ایک آپشن ہوتی ہے بوسٹنگ کی، ٹھیک ہے؟ اپنا ایک اچھی سی ویڈیو بنا کر اس کو فیس بک پیج پر اپلوڈ کریں اور اس پہ کم از کم 1000 روپے کا آپ بوسٹ لگائیں۔ تو بوسٹنگ کیسے لگانا ہے وہ آپ کو ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ٹیوٹوریلز مل جائیں گے۔ تو اس انویسٹمنٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو فیس بک بہت اچھی طرح سے وائرل کر دے گا، آپ کی ویڈیو بہت دور تک جائے گی، اور جو آپ کے فرینڈز نہیں بھی ہیں ان تک بھی ویڈیو پہنچے گی۔ آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچنے کے بہت اچھے چانسز ہیں اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں۔ تو کم از کم 1000 تو ہر بندہ انویسٹ کر ہی سکتا ہے کہ آپ کو کسی بڑے ریکارڈ لیبل پہ جا کے 60-70 ہزار اپنے البم پر نہیں خرچ کر سکتے، کم از کم 2-3 ہزار کا بوسٹ لگائیں، اپنی ویڈیو کو آپ گھر بیٹھے وائرل کر سکتے ہیں۔ تو اپنے سوشل میڈیا پاور کا ضرور یوز کریں۔ بہت سے ایسے نعت خواں، بہت سے ایسے آرٹسٹ ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے اسی طرح ہٹ ہوئے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کا بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے۔ تو یوٹیوب پہ بھی اپنا چینل بنائیں اور وہاں پہ بھی اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں اور متواتر اپلوڈ کریں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت ہی اچھے نتائج ملیں گے۔ اگلا میرا ٹاپک ہے جو میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو میں بھی کور کیا تھا، اس کو میں یہاں پہ بھی کہنا بہت ضروری سمجھوں گا کہ کتاب سے اپنا تعلق ضرور قائم رکھیں۔ ہوتا یہ کہ اپنے نیٹ سے کوئی نعت پسند کی، اس کو لکھا اور اس کو ہبوہو پڑھ دیا، تو یہ نہیں پتہ کہ جس کی اپنے ڈاؤن لوڈ کی ہے تو اس نے کوئی تلفظ کی غلطی تو نہیں کی، اگر کی ہے تو ویسے ہی آپ ادا کر دیتے ہیں۔ کتاب سے پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نعت خواں نے پڑھنے میں غلطی بھی کی ہے تو کتاب میں لکھی ہوئی چیز تو غلط نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا کس چیز کو جب وہ ریڈ کر کے اور خود اس کو سرچ آؤٹ کر کے پڑھیں گے تو اس کی پرفارمنس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ لہٰذا کسی نعت لائبریری یا کسی اچھی نعتیہ کتب کو آپ ضرور سرچ آؤٹ کریں، الحمدللہ سبھی اچھی ہوتی ہیں، لیکن میں چند ایک آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہدایت بخشش کا آپ ضرور مطالعہ کریں اور کلیات مظہر کا ضرور آپ مطالعہ کریں، اور اسی طرح جو ان سے بھی استاد ثنا خواں گزرے ہیں ان کو آپ ضرور، اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ لکھے ہوئے کلام ضرور سرچ کریں، مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بکس جو ہے وہ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں، تو ان کو آپ باقاعدہ ریڈ کر کے اور اس میں سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ اگلا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے پرفارمنس کے حوالے سے۔ بعض احباب ہوتے ہیں کہ وہ کتاب سے دیکھ کر محفل میں نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ محفل میں آپ پرفارم کرنے لگے تو آپ ڈائری کھول کر کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کلام اگر ذہن میں نہیں ذہن نشین تو آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے جو ہے وہ میرے حساب سے پرفارمنس جو ہے وہ کافی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا سارا فوکس اس لکھی ہوئی چیز پر ہوتا ہے، کتاب پر ہوتا ہے، ڈائری پر ہوتا ہے، یا موبائل پر آپ نے کوئی اسکرین شاٹ لیا اس پہ ہوتا ہے۔
تو آپ پبلک سے انٹریکشن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا دھیان ایک جگہ فوکس ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے جو کلام پڑھنا ہے اس کو کم از کم 8 سے 10 بار تحت اللفظ میں آپ اس کے اشعار کو زبانی یاد کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک زبانی چیز ہوگی، اس کی آپ کی پرفارمنس بڑی اچھی ہوگی، آپ پبلک سے انٹریکشن کر سکیں گے، آپ کا دھیان کہیں بٹے گا نہیں آپ جب زبانی پڑھ رہے ہوں گے. کوشش کریں کہ زبانی پڑھیں. اور بہت سے دوست مجھے فیس بک پر اور واٹس ایپ پر رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ بلال بھائی ہمیں نعت پڑھتے ہوئے خراش آ جاتی ہے گلے میں. تو اس کے لیے میں ان کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو نزلہ ہے یا نزلہ نہیں بھی، اگر آپ کو خراش کا مسئلہ ہے تو آپ محفل سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے آپ نے کوئی جوشاندہ لے لیں، کرشی کا ہو یا کسی بھی کمپنی کا ہو. جوشاندہ نیم گرم پانی میں لیں اور گلے کو کم از کم آدھا گھنٹہ ریسٹ دیں، کوشش کریں نہ بولیں. تو اس سے یہ کہ آپ کا جو ہے وہ گلا ایک دفعہ ریفریش ہوگا. تو پرفارمنس سے پہلے 1 آدھ الائچی رکھ لیں منہ میں، تو اس سے کہ آپ کا گلا روانی میں آئے گا. تو ٹھنڈے پانی سے، زیادہ ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ پرہیز کریں، اور کھٹی چیزوں سے بھی ہو سکے تو پرہیز کریں. تو اس سے یہ کہ آپ کا جتنے بھی بڑے گائک ہیں یا نعت خواں ہیں اپنے گلے کی بہت کیئر کرتے ہیں. تو اگر آپ اس فیلڈ میں ان ہونا چاہتے ہیں اور اپنا نام کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گلے کا بھی بھرپور خیال رکھنا پڑے گا. اگلا ٹاپک بہت امپورٹنٹ کا حامل ہے ان دوستوں کے لیے جو نعتیہ مقابلوں میں، نعت کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پرفارم کرنے لگتے ہیں تو ان کے گلے میں خراش آنا شروع ہو جاتی ہے، آواز بیٹھی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی پرفارمنس سے پہلے ریاضت میں اتنا گلا کھپا لیا ہوتا ہے، پڑھ کے ریاضت کر کے کہ آپ کا گلا جواب دے جاتا ہے. ایک لیمٹ ہوتی ہے نا ہر انسان کی. تو آپ پرفارمنس سے پہلے اتنا پڑھ لیتے ہیں، اتنی ریاضت کر لیتے ہیں کہ ایٹ دی ٹائم آف پرفارمنس آپ کا گلا جواب دے جاتا ہے. اصول یہ ہے کہ اگر آپ کا آج کمپٹیشن ہے یا آج آپ کی محفل ہے، کم از کم 1 دن گلے کو ریسٹ دیں، کچھ نہ پڑھیں. جو تیاری کرنی ہے وہ آپ پہلے کر لیں. 1 دن آپ نے پہلے ریسٹ دینا گلے کو، اور بھرپور ریسٹ دینا، کچھ نہیں پڑھنا. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا گلا جو ہے وہ سکون میں آئے گا، اور جب آپ پرفارمنس دیں گے تو آپ کی بڑی بھرپور پرفارمنس ہوگی. تو گلے کو ریسٹ دیا کریں. چاہے آپ ریکارڈنگ بھی کروانے جا رہے ہیں نا کسی اسٹوڈیو میں، تو ریکارڈنگ سے 1 دن پہلے آپ نے بھرپور ریسٹ کرنا ہے، گلے کو ریسٹ دینا ہے. کوئی آپ نے اونچی آوازیں نہیں لگانی، کوئی ریاضت نہیں کرنی. آپ پہلے کر لیں جو کرنی ہے، ریکارڈنگ سے 1 دن پہلے بالکل جو ہے اس چیز کو کلوز کر کے ریسٹ دیں تاکہ آپ کی پرفارمنس اچھی سے اچھی ہو. جو میرے آخری 2 ٹاپکس رہ گئے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ کے حامل ہیں، نہ صرف نعت خوانی سے ریلیٹڈ ہیں بلکہ ہر شعبہ زندگی کے افراد کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ کبھی بھی حسد نہ کریں. حسد انسان کے کردار کو اور انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے دیمک کی طرح. لہٰذا اس سے جتنا دور رہ سکتے ہیں رہیں. فار ایگزامپل آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے کوئی اچھا پرفارم کر جاتا ہے تو دل میں حسد اور کینہ اور بغض نہ پالیں کہ یار دیکھیے کیسا پڑ گیا، اس کی آواز اتنی پیاری کیوں ہے. یہ کیوں کا لفظ آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ورنہ آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ اپنی فیلڈ میں بہت جلدی گر جائیں گے. یہ سیدھی سی بات ہے، اور میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ ساری باتیں کلیئر کروں. ہاں آپ رشک ضرور کر سکتے ہیں کہ یار سبحان اللہ دیکھو کتنا خوبصورت پڑھا ہے اس بھائی نے، اللہ پاک مجھے بھی ایسا پڑھنے کی توفیق دے اور اس بھائی کو بھی اللہ پاک برکت دے. یعنی اس کے لیے بھی دعا کی اور اپنے لیے بھی، تو اللہ پاک آپ کو بھی برکتوں سے نوازے گا اور اس سے بھی. تو اللہ پاک آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ جب شکر کریں گے تو اتنا آپ کو ملے گا کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے. تو ہمیشہ شکر کریں اور دوسروں کو موٹیویٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ حسد اور کینہ بغض پالیں. اللہ پاک ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے. اور آخری ٹاپک ہے عاجزی. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اگر تھوڑا سا کلاسیکل کا نالج آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کے کوئی آرٹسٹ ہی نہیں ہے، یا ہمیں کوئی اچھی نعت پڑھنی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم سے اچھا کوئی نعت خواں ہی نہیں ہے. تو لہٰذا عاجزی اپنے اندر شامل رکھیں. اگر آپ شہرت کی بے پناہ بلندیوں پہ بھی پہنچ جائیں تو کہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب اللہ پاک کی عطا ہے، اور بلا شبہ اللہ کی ہی عطا ہے. اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں یہ آواز چھین لے، کیا کر لیں گے ہم؟ معاذ اللہ اگر اللہ ہماری آواز بند کر دے، ابھی میں پڑھتے پڑھتے میری آواز بند ہو جائے تو میں کیا کر لوں گا؟ لہٰذا اللہ پاک کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جو دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں، جو نہیں دیا اس پہ یا اللہ اس پہ بھی تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، جتنا بھی دیا کروڑ ہے میرے لیے.
تو لہٰذا آپ جب شکر کریں گے تو آپ کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور ہمیشہ جو ڈالی جھکتی ہے پھل اسی پہ لگتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو عاجزی میں اور انکساری میں ڈھال لیں تو اللہ پاک آپ کو بے پناہ برکتوں سے نوازے گا۔ ضرور مجھے بتایا کریں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں کس چیز کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے یہاں پہ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔